अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे, हर बीमारी, मुसीबत, तकलीफ़ और रंज व अलम से दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं। कहानी का नाम है बाहर से पहले। राइटर हैं इमाम मंजर साहब। शुरू करते हैं। उस रोज़ भी उठने में कुछ सुस्ती हो गई थी। सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन मुझे घर से जल्दी निकलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। उसके बावजूद किसी न किसी तरह मैंने खुद को बाहर जाने के लिए मैनेज कर ही लिया। फिर भी निकलते निकलते बहुत सी हिदायतें देनी पड़ गई थी। जाहिर है घर की बड़ी मैं ही थी, जबकि बाबा बहुत ज़ईफ़ हो गए थे। उनके लिए कमज़ोरी की वजह से चारपाई से उठना भी मुहाल था। इसलिए चलते चलते भी उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखने की हिदायत, दोपहर के खाने के लिए बावर्ची को पैसे देना, सुबह के दूध, अंडे, डबल रोटी वगैरह का हिसाब करना, यानी घर से निकलते निकलते इतनी उलझनों और इतनी अफरा तफरी का सामना करते करते दिमाग चकरा कर रह जाता था। बहरहाल किसी न किसी तरह बाबा को खुदा हाफिज कहकर बुर्का पहनकर घर से बाहर निकल आई। अब रिक्शे का इंतज़ार, ये एक और मरहला था। सुबह सुबह का वक्त, हर तरफ सवारियों की भाग दौड़। उस वक्त कोई रिक्शा भी खाली नज़र नहीं आ रहा था। अगर कोई खाली रिक्शा नज़र आ भी जाता और रुक भी जाता तो इतना किराया मांग लेता कि हिम्मत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये था कि रिक्शा खाली होने के बावजूद भी खाली नहीं था। मैं स्टॉप तक मुलाजिम के साथ आया करती थी। दया भाग दौड़ करके रिक्शा रुकवाता और मुझे रिक्शा में बिठाकर वापस चला जाता। बहुत देर की मेहनत के बाद वो एक रिक्शा पकड़ ही लाया। मैं उसमें बैठकर उस स्कूल के लिए रवाना हो गई। स्कूल पहुंचने में कुछ देर हो गई थी। बड़े बड़े कदम उठाकर स्टाफ रूम से रजिस्टर लेकर तेज़ी से अपनी क्लासरूम की तरफ चल दी। असेंबली कुछ देर पहले ही ख़त्म हुई थी और तालबात अपनी क्लासेस की तरफ जा रही थी। मेरी क्लास पहली मंजिल पर थी। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां तय करती हुई ऊपर की अपनी क्लास में पहुंची। तमाम तालबात अपनी अपनी सीट पर मौजूद थी। मैंने हाजिरी रजिस्टर से लड़कियों की हाजिरी लेनी शुरू कर दी। यस मिस की सदाएं आने लगी, लेकिन जब शीरीन का नाम पुकारा तो कोई जवाब नहीं मिला। मैंने नज़रें दौड़ाई। शीरीन अपनी सीट पर खामोश बैठी थी। मैंने दोबारा आवाज़ दी, शीरीन। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मैं जलबला कर रह गई थी। फिर मैंने तंजिया अंदाज में उससे पूछा, क्या तुम्हें हाजिरी का जवाब देने में कोई एतराज़ है? क्या ये तुम्हें बुरा लगता है? वो खड़ी होकर बहुत इत्मीनान से बोली, मैंने तो जवाब दिया था मिस, आपने ही नहीं सुना तो इसमें मेरा क्या कसूर? उसके इस जवाब ने मेरा खून खौला दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बहरी हो गई हूँ और मेरा बहरापन सिर्फ तुम्हारे लिए है? क्योंकि दूसरों के जवाब तो मैंने सुन लिए थे, सिर्फ तुम्हारी ही आवाज़ नहीं आई। नहीं, आप बहरी तो नहीं हैं, लेकिन मेरे मामले में कुछ ज़्यादा ही बेपरवाह है, उसने उसी इत्मीनान से कहा। उसकी आवाज़ कुछ तेज़ सी हो गई थी। मैं उसके गैर माकूल रवैये से शुरू से ही नाला रहती थी। मैं उससे आजिज़ आ चुकी थी। उस वक्त भी उसके उस नामाकूल जवाब ने मुझे भड़का दिया था। उसके बावजूद मैंने अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया। हम टीचर्स के साथ भी कैसे कैसे वाक़यात होते रहते हैं, कैसे कैसे स्टूडेंट्स हमारे हिस्से में आते हैं, लेकिन हमें सबको नज़रअंदाज करना पड़ता है। दूसरे दिन स्कूल में अलविदाई पार्टी होने वाली थी। इस पार्टी के लिए हर लड़की से उसके हिस्से के पैसे लिए जा रहे थे। हर क्लास की मॉनिटर को पैसे जमा करने का काम सौंपा गया था। मैंने क्लास लेने के बाद मॉनिटर से जब रिपोर्ट मालूम की तो उसने बताया कि ज़्यादातर लड़कियों ने तो पैसे दे दिए हैं, कुछ ने नहीं दिए हैं। उनमें एक शीरीन भी है। बाकी लड़कियों ने दूसरे दिन पैसे लाने का वादा किया था, सिवाय शीरीन के। वो इस मामले में भी खामोश रही थी। स्टाफ रूम की तरफ जाते हुए मैं लाशऊरी तौर पर शीरीन ही के बारे में सोचती रही थी। उसका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। उस पर गुस्सा भी आया करता था। अब दो ही तरीके हो सकते थे, या तो मैं उस पर फट पड़ूं या फिर नज़रअंदाज कर जाऊं। उसके रवैये ने उसे न सिर्फ मेरी क्लास में बल्कि पूरे स्कूल में एक मसला बनाकर रख दिया था।
وہ زیادہ سے زیادہ 14-15 برس کی ہوگی، بہت خوبصورت شکل صورت کی، گورا رنگ، لمبا قد، خوبصورت آنکھیں، بڑے بڑے بال۔ خدا نے اسے حسن دے رکھا تھا۔ جو لوگ اسے نہیں جانتے تھے یا اس کے مزاج سے واقف نہیں تھے، اس سے مل کر، اس سے باتیں کر کے، اس کے پاس بیٹھ کر خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کی بدمزاجی، اکھڑے رویے اور غیر مہذب انداز نے اسے سب کی نگاہوں میں گرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اگر خاموش بھی رہتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے سامنے والے کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اس کے دیکھنے گھورنے کا انداز حقارت آمیز ہوا کرتا تھا، جیسے اس کے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو اور وہ سامنے والے کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس کا یہ رویہ اپنے ساتھ کی ساری لڑکیوں کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کی زبان، خدا کی پناہ، بے ڈھنگے الفاظ استعمال کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، بالکل منہ پھٹ تھی۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اسکول کا ہر فرد اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک اکیلی لڑکی تھی، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ پورے اسکول میں شیطان کی طرح مشہور تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں جاتا ہوگا جب اس کا ذکر منفی انداز سے نہیں ہوتا ہو۔ دوسری ٹیچرز کو جب گفتگو کا کوئی خاص موقع نہیں ملتا تو وہ میرے پاس بیٹھ کر شیریں کی باتیں کیا کرتی۔ اس کے بارے میں طرح طرح کے تبصرے ہوتے۔ اس کو برا بھلا کہنے کے بعد شاید وہ یہ محسوس کرتی ہوں گی کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اپنے سروں سے اس اکھڑ اور بدتمیز لڑکی کا بوجھ اتار دیا ہے۔ بات صرف اس کے نامناسب رویے اور اس کے زبان دراز تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی حرکتیں بھی کراہیت آمیز ہوا کرتی تھیں۔ ہاف ٹائم میں گولا گنڈا منہ میں رکھ لے کر بھول جاتی تھی اور اس کے ہونٹوں کے کناروں سے رس ٹپکتا رہتا۔ اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ ٹھیلے سے کچھ لے کر جلدی جلدی کھاتی اور گندے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں سے صاف کر لیا کرتی۔ وہ ٹھیلے والوں یا کینٹین والوں سے ادھار بھی لے لیا کرتی تھی، جس کے بعد ادھار واپس کرنے کے سلسلے میں گالی گلوچ تک کی نوبت آ جاتی۔ کسی کو اس پر اس لیے تعجب نہیں ہوتا تھا کہ سبھی اس کی حرکتوں اور فطرت سے واقف تھے۔ اس کی ایک اور عادت بھی تھی، وہ کینٹین سے چوری بھی کر لیا کرتی تھی۔ کئی دفعہ اسے پکڑا بھی جا چکا تھا، لیکن مجال ہے وہ خود کسی قسم کی شرمندگی محسوس کرتی ہو۔ کئی دفعہ اس کے ساتھ بہت سختی بھی کی گئی، لیکن وہ کسی قسم کا اثر لینا جانتی ہی نہیں تھی۔ اپنے ظاہری حلیے کے حوالے سے بھی اس کی عادتیں بہت مختلف تھیں۔ کبھی خود کو پاؤڈر اور سرخی وغیرہ سے اس قدر تھوپ کر لیتی جیسے سرکس کے مسخرے ہوا کرتے ہیں، اور کبھی اس کا چہرہ ایسا لگتا جیسے منہ دھونے کی بھی تکلیف گوارا نہ کی ہو، بلکہ بستر سے اٹھ کر سیدھا اسکول چلی آئی ہو۔ اب ایک دو حرکتیں ہوں تو بتائی جائیں۔ ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ کلاس میں اپنی سیٹ بدلتی رہتی تھی، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اسی بات پر آئے دن اس کا کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا رہتا۔ ایک بار کلاس میں ایک لڑکی نے مجھ سے کہا، مس، شیریں نے میرا قلم چرا لیا ہے۔ میں نے جب شیریں کی تلاشی لی تو اس لڑکی کا قلم اس کے ازار بند سے بندھا ہوا ملا۔ انتہا یہ تھی کہ وہ اس پر بھی شرمندہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کا رویہ بے پرواہی کا تھا۔ دوسری ٹیچرز کا بھی اس سے واسطہ پڑتا تھا، لیکن میرا واسطہ اس سے کچھ زیادہ ہی پڑتا تھا، اس لیے کہ میں اس کی کلاس ٹیچر تھی اور اس کی ساری شکایتیں مجھی کو سننے ملتی تھی۔ 10ویں کلاس امتحانوں سے فارغ ہو چکی تھی۔ رسم و روایت کے مطابق 9ویں جماعت کو 10ویں جماعت کے اعزاز میں الوداعی پارٹی دینی تھی۔ میں نے کلاس کی مانیٹر کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ ہر ایک سے پیسہ جمع کر لے۔ مانیٹر نے بتایا کہ سوائے شیریں کے سب نے پیسے دے دیے ہیں، جبکہ شیریں کلاس سے غائب بھی تھی۔ میں نے مانیٹر سے پیسے لے کر گننا شروع کر دیے۔ اسی وقت شیریں دندناتی ہوئی کلاس میں داخل ہوئی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ محترمہ، میں نے طنزیہ انداز میں کہا اسے مخاطب کرتے ہوئے، کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کتنی دیر بعد کلاس میں آ رہی ہیں؟ تم پیسے کے بغیر کلاس میں بیٹھنے بھی تو نہیں دیتی نا مجھے، اسی لیے جب امی نے پیسے دیے تو میں آ گئی ہوں۔ اس نے اس طرح کہا مجھ سے کہ میں غصے سے کھول کر رہ گئی۔ ایک تو اس کا روکھا لہجہ، پھر بجائے آپ کے تم کہا، یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ اچھا لاؤ، میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا،
کہاں ہیں پیسے؟ یہ لیں۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ تو صرف 2 روپے ہیں۔ میں نے کہا، باقی روپیہ کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ شیریں کوئی جواب دیتی، کلاس کی لڑکیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ٹیچر ٹیچر، 1 روپیہ اس کے دوسرے ہاتھ میں چھپا ہوا رکھا ہے۔ شیریں نے دوسرے ہاتھ میں دبا ہوا نوٹ نکال کر پھاڑتے ہوئے کہا، یہ لو، مرو۔ اب یہ انتہا ہو گئی تھی۔ اس لڑکی نے استاد اور شاگرد کے درمیان کی تمام حدیں توڑ دی تھیں۔ اس نے ناقابل معافی بے عزتی کی تھی۔ اس نے تہذیب اور احترام کی ساری دیواریں مسمار کر دی تھیں۔ اس نے ایسی حرکت کی جو کسی طور پر نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں غصے سے کانپنے لگی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے پسینہ صاف کیا اور خاموشی سے کلاس سے نکل کر اسٹاف روم میں آ گئی۔ اسٹاف روم میں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ اسکول میں میری دوست تھی۔ میں اس سے ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے اداس اور پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ کیا اس زبان دراز نے پھر کوئی گل کھلا دیا ہے؟ یہ رویہ ساری ٹیچرز کا تھا۔ اس کا نام لینے کے بجائے اسے القابات سے پکارا کرتی، بدتمیز، بدزبان، بدمعاش، نہ جانے کیا کیا۔ میں اس وقت شیریں کے خلاف بھری ہوئی تھی، اسی لیے میں نے عائشہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران دوسری ٹیچرز بھی آ گئی۔ انہوں نے سب کچھ سن لیا۔ پھر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ وہ تو اسی قسم کی حرکتیں کرتی ہے، انتہائی بدتمیز ہے۔ آج تو اس نے نیا گل کھلا دیا، آج تو اس کی بدتمیزی نے انتہا کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر سب کا یہ فیصلہ ہوا کہ سب ہیڈ مسٹریس کے پاس جائیں گی اور ان کے علم میں لایا جائے اور اس روز روز کی مصیبت سے چھٹکارا پایا جائے، ورنہ اس کی حرکتیں بڑھتی ہی جائیں گی۔ ہیڈ مسٹریس نے شیریں کو اپنے پاس بلایا۔ کمرے میں جانے سے پہلے اس نے تنزیہ اور حقارت بھری نگاہ سے ساری ٹیچرز کی طرف دیکھا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ ہم سب ٹیچرز کے کان کمرے کے دروازے سے لگے ہوئے تھے۔ ہم سب کو یقین تھا کہ ہیڈ مسٹریس آج اس کو ایسا سبق سکھا دیں گی کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکیں گی۔ پھر کچھ باتوں کی آواز آئی۔ پھر شاید انہوں نے اس سے کوئی سوال جواب کیا۔ پھر 2-4 تھپڑوں کی بھی آواز آئی۔ ہم میں سے کسی کو بھی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شیریں جیسی لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بالکل مناسب تھا۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ اس کے دونوں گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ اس وقت اس کے انداز میں وہی پہلے والی اکڑ اور غرور تھا۔ ایک ٹیچر نے کہا، ذرا دیکھو تو صحیح، اتنی چھوٹی سی لڑکی اور اس کے یہ انداز، ایسا لگتا ہے جیسے اس پر مار کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہو۔ وہ اسٹاف روم سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی اس پر تبصرے ہوتے رہے۔ دن گزرتے گئے۔ شیریں اب احاطے کے ایک کونے میں نظر آنے کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اب وہ ہر وقت گمسم رہا کرتی، اور جب اس سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ کوئی بھی ٹیچر جب اس سے مخاطب ہوتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے، پھر نظریں ہٹا کر وہ کسی اور طرف دیکھنے لگتی۔ اب اس کے چہرے کے تاثرات ہی کچھ اور تھے۔ اس کا چہرہ بے بسی اور کرب اور مجبوری کی تصویر دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شخصیت کے بے پناہ اعتماد کا پودا جیسے سوکھ کر مرجھا گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے نمودار ہونے لگے تھے۔ گالوں کا گلابی پن اب مایوسی کی تاریکی میں شامل ہو کر زرد ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا نام اب اسٹاف روم میں پہلے کی طرح نہیں لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ سراسر کچھ اور ہی ہو گئی تھی۔ جو ٹیچرز اس سے نالاں تھی، ناراض رہا کرتی تھی، جو ہر وقت اس کی شکایت کرتی تھی، اب خود پریشان تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ ہم سب ٹیچرز بشمول ہیڈ مسٹریس کے سب نے یہ فیصلہ سنایا کہ شاید اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا، اسی لیے وہ کبھی کچھ ہو جاتی ہے اور کبھی کچھ۔ بالآخر اسکول کے ڈاکٹر سے کہا گیا کہ وہ اس لڑکی کا جائزہ لے کر اس کے بارے میں رائے دے۔ ڈاکٹر کا بھی یہی خیال تھا کہ لڑکی ذہنی مریضہ ہے، اس کا رویہ عام لڑکیوں جیسا نہیں ہے اور اس کی مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔ اس کی نگرانی کی ذمہ داری میرے اور عائشہ کے سپرد کر دی گئی۔ ایک دن ہم نے موقع پا کر شیریں کو اپنے پاس بلایا
ہم اس کی ایسی کیفیت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے۔ عائشہ نے بڑے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائے۔ وہ جھجک کر دیکھتی رہی، شاید اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہمدردی کا برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ خود کو سمیٹتی ہوئی بیٹھ گئی۔ ہم نے جب بہت پیار اور نرمی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ عائشہ نے تسلی کے انداز میں اسے سینے سے لگا لیا۔ میں بھی پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ خدا جانے اس بچی پر ایسی کون سی افتاد ٹوٹ پڑی کہ وہ اس طرح رو رہی ہے۔ بہت دیر تک وہ اسی انداز میں روتی رہی۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکلوں کے بعد اس نے کہا، میری اماں۔ اس کے بعد اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کے رونے نے خود ہمیں تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ شاید اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ عائشہ نے بے چین ہو کر شیریں سے پوچھا، شیریں بتاؤ کیا ہوا ہے تمہاری ماں کو؟ کیا وہ اس دنیا میں نہیں رہی؟ ایسی بات نہیں ہے مس۔ اب اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، بلکہ اس کے لہجے کی تلخی شاید لوٹ آئی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے بولنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس پر ایک خود فراموشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ آہوں، سانسوں اور آنسوؤں کی سسکیوں کے درمیان بولتی جا رہی تھی، میری ماں نے میری شادی 50 برس کے ایک بوڑھے شخص سے کرا دی ہے۔ اس نے بتایا، اس وحشی درندے نے مجھے اذیتیں دے دے کر مار دیا ہے۔ وہ مجھے بری طرح مارتا بھی ہے۔ اور وہ تمہاری ماں، وہ کیا کرتی ہے؟ یہ سب اسی کا ہی تو کیا دھرا ہے، اس نے بتایا۔ وہ میری ماں کا بھی شوہر ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، میری ماں کے اس سے تعلقات ہیں اور میری ماں نے زمانے کو دھوکہ دینے کے لیے میری شادی اس ظالم سے کر دی ہے تاکہ اس بہانے وہ ہمارے گھر میں رہ سکے۔ وہ دونوں ایک بستر پر سوتے ہیں، مجھے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی۔ وہ کمبخت جتنے پیسے لاتا ہے میری ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ وہ میری سگی ماں ہے۔ اس کا یہ حال ہے کہ وہ مجھے بھوکی دیکھتی رہتی ہے اور وہ دونوں میرے سامنے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اسکول بھیجنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ ان دونوں کو تنہائی مل سکے۔ میرے خدا! تو ایسی ہے تمہاری ماں؟ ہاں، وہ شروع ہی سے ایسی ہے۔ اس نے میرے باپ کو ٹی بی کا مریض بنا کر مار دیا۔ تو ایسی ہی ہے میری زندگی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہم دونوں سکتے کے عالم بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ وہ بچی اپنے سینے پر اتنا بڑا بوجھ اٹھائے گھوم رہی تھی اور ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکے۔ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دراصل نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی۔ اتنی سی عمر میں اتنے صدمے اٹھا اٹھا کر وہ انتقام پسند بن گئی تھی، اور جب اپنی ماں اور اس ظالم بوڑھے پر اس کا بس نہیں چلتا تو غصے میں آ کر اسکول میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ اسی طرح اپنی بھڑاس نکالتی رہتی ہے۔ ہم اسے سمجھ نہیں سکے، الٹا اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اسے سزائیں دلوائیں، اسے ڈانٹتے ڈپٹتے رہے۔ کبھی اسے پیار سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک وہ اسکول نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے بیمار پڑ گئی ہو یا وہ دکھ اور صدموں کے مراحل سے گزر رہی ہو۔ ایک صبح مجھے اسکول پہنچنے میں پھر دیر ہونے لگی۔ ملازم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے بازار سے کیا لانا ہے۔ میں اسے 2-3 بار سمجھا چکی تھی۔ بالآخر جب اس کی سمجھ میں آ گیا تو اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف عائشہ تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ آج اسکول نہیں آنا، اسکول بند ہو گیا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ شیریں کا انتقال ہو گیا ہے، عائشہ کی روندھی ہوئی آواز آئی۔ خود ریسیور میرے ہاتھ میں تھا اور میں رونے لگی تھی۔ بس اتنی تھی کہانی۔ ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کہیں ایسے کوئی لوگ تو نہیں ہیں، کوئی ایسی بچیاں، کوئی ایسے بڑی عمر کے جو ان کا رویہ ایک دم اچانک سے چینج ہو گیا ہو۔ ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہم انہیں وقت پر اپنی مدد دے سکیں۔ تو آپ لوگوں کو کہانی ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام